तुम्हारा काफी दूरी यहाँ पर जो है यहाँ पर भाई भाई तुम बता दो यार, दूसरा वाला तुम बताओ, तुम्हारे समझ में आया क्या खड़े होकर सही कर रहा ये वाला, इसमें से बताओ दो वाला दूसरा बता। खबर मुब्तदा को सही करने वाला है, मतलब मुब्तदा आपने पीछे पढ़ा है कि जब खबर ज़र्फ हो तो उसको मुक़द्दम किया जाता है, तो मतलब खबर को मुब्तदा पर मुक़द्दम करने की वजह से मुब्तदा नकरा होता है, उसमें तखसीस पैदा कर देता है। रजुल नकरा वो मुब्तदा है, इसमें तखसीस पैदा कर दिया है, ठीक है। तो खबर के मुब्तदा के सही होने का मतलब ये है, खबर को मुब्तदा को सही करने का मतलब ये है कि मुब्तदा जो हो वो नकरा हो, ठीक है। और इस खबर की तकदीम जो है मुब्तदा को मुब्तदा के लायक बनाती है। आपने पीछे पढ़ा है खबर जब ज़र्फ वाक़ई हो, आपने लिखा ना खबर जब ज़र्फ वाक़ई हो तो वो खबर जब ज़र्फ वाक़ई हो तो वो मुक़द्दम होती है। ये खबर जब ज़र्फ वाक़ई हो तो मुक़द्दम होता है, और इस मुक़द्दम की खबर मुक़द्दम होने की वजह से मुब्तदा में तखसीस पैदा कर देता है, मुक़द्दम होने की वजह से मुब्तदा में तखसीस पैदा कर देता है। और तो खबर के सही होने का मतलब ये है, मुब्तदा के सही होने का मतलब ये है कि खबर ये मुक़द्दम होने की वजह से इस खबर के तकदीम की वजह से उसमें तखसीस पैदा कर दे और मुब्तदा को मुब्तदा के लायक बनाए। तो नया डिजाइन का लगवाया खबर जो है मुब्तदा को सही करने वाला हो, ज़र्फ मतलब खबर जब ज़र्फ हो तो मुब्तदा से मुक़द्दम होता है, और मुब्तदा जो नकरा होता है तो इस खबर के मुक़द्दम होने की वजह से मुब्तदा को तखसीस कर देता है, तखसीस पैदा कर देता है। तो खबर के मुब्तदा के सही होने का मतलब ये है कि खबर मुब्तदा नकरा हो, ठीक है। पहली जगह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब खबर जो है उसको जो है मुतज़म्मिन जिसके सदारत कलाम शामिल है, खबर मुफरद जिसके सदारत कलाम जो है शामिल है, तो उस खबर को जो मुक़द्दम करना वाजिब है। जैसे आइना ज़ैदुन, तो आइना ज़ैदुन जो खबर मुक़द्दम है, और अगर इसको खबर को मुक़द्दम ना करेंगे तो फिर इसका जो है सदारत कलाम फ़ौरन लाज़िम आएगा। इन्होंने खबर मुफरद कहा, क्यों कहा? मैंने खबर मुफरद कहा तो इससे वो खबर निकल गई जो जुमला होती है। जैसे ज़ैदुन अइना अबूहु, तो इसमें तो सदारत आपका ये कायदा टूट रहा है, इसमें सदारत कलाम को दो जवाब ये दे रहे हैं कि अइना जो है तो अपने जुमले के शुरू में होता है, ना कि पूरे जुमले के शुरू में। दूसरी जगह क्या है भाई? तो है दूसरी जगह सही करने का मतलब ये है, सही करने का मतलब ये जैसे किरदारी ज़ैदुन आपने पढ़ा, किरदारी ज़ैदुन किरदारी ज़ैदुन पीछे पढ़ा था, क्या मतलब है? अब जब मुब्तदा नकीरा हो और खबर ज़र्फ हो तो उसको मुक़द्दम कर दे, उसकी तफ़सील करनी है ताकि उसको मुब्तदा का मुब्तदा बनना सही हो जाए, क्या बोल रहा है? नकीरा का मुब्तदा बनना सही हो जाए। हाँ, तो यहाँ पर खबर की तकदीम की वजह से तीसरी जगह क्या है? खबर के मुताल्लिक़ के लिए मुब्तदा में ज़मीर हो, क्या मतलब इसका? मतलब ये है कि अना सम्मति अगर मिसाल दे रहा, मतलब क्या मतलब होगा इसका? तो यहाँ पर खबर को मुक़द्दम करना वाजिब है। बेवकूफ़ आदमी, मसला क्या है? यानी मुब्तदा के अंदर ज़मीर निकल हाँ, खबर के मुताल्लिक़ की तरफ लौटे तो मुक़द्दम करना वाजिब है, हाँ, और मुक़द्दम ना करें बल्कि मौखर करें तो इस्मा का ज़िक्र लाज़िम है, लफ्ज़ में कोई दुकान, तो इसी इस्मा का ज़िक्र से बचने के लिए मुक़द्दम करना वाजिब है। चलो बिस्मिल्लाह। वक़द
यतज़म्मनु मुब्तदअहु माना शर्ती, और कभी मुब्तदा शर्त के माना को मुतज़म्मिन होता है। मार्कर है, बोर्ड का इस्तेमाल हो रहा है, क्या मार्कर लो। मंदी सदारत कराम को चाहता, आईने की सदारत कराम को चाहता, यहाँ मुद्दा बनाना मैं खबर बन रहा, तो कैसे पता चलेगा मैं किसे मुद्दा बनाना किसे खबर बनाना। कौन तो मंदी सदारत कलाम को चाहता, आईने की सदारत कराम को चाहता, यहाँ मुद्दा को मैं इसे मुकद्दम करना वाजिब है, ऐसे खबर को मुकद्दम करना वाजिब है। हमें कैसे पता चलेगा किसे मुद्दा बनाना किसे खबर बनाना। अच्छा, मन भी सदारत काम चाहता है, ये मुब्तदा है, और ऐना जो है सदारत कलाम को चाहता है। असल में ऐना जो है ये ज़र्फ है, क्या है, कहाँ, और ज़र्फ जो होती है वो खबरी होती है, और मन जो है क्या है, ये ज़र्फ है, तो इसका खबर बनना मुतय्यन है, और ऐना ज़र्फ होने की वजह से इसका खबर बनना मुतय्यन है। समझिए बात को। इसके अंदर और भी तरकीबें की हैं, मेरा सही कौल यही है कि मन अबू कामिल मन मुब्तदा है और ऐना ज़ैदुन में ऐना खबर है। दूसरे नबी ने कहा है कि यहाँ पर ऐना ज़ैदुन में क्या है, ऐना को ये तो खबर ही बनेगा, लेकिन मन को किसी ने क्या खबर ही बनाया, लेकिन ये थोड़ी मरजू है। समझ लो आपको। तो ऐना है कहाँ, जगह पर दराज करता है, तो ज़र्फ की वजह से जो है इसका खबर होना मुताबिक है। बता दिया। क्या है, फलहु अल्लज़ी यातीन, फलहु दिरहम। दूसरी मिसाल है अल्लज़ी फिद्दारी, तीसरी मिसाल है कुल्लु रजुलिन यक़ीनी चौथी मिसाल है कुल्लु रजुलिन बात समझ आ रही है। और इसी में मिसाल है और कहते हैं कि कभी मुब्तदा शर्त के माना को मुतज़म्मिन होता है, इसको तो वो मुब्तदा जो शर्त के माना को मुतज़म्मिन हो, तो ऐसे मुब्तदा की खबर पर फ़ा का दुखूल सही होता है।
کیوں؟ اس لیے کہ وہ مبتدا جو شرط کے معنی کو متضمن ہو، تو یہاں پر مبتدا اور خبر جو ہے یہ شرط اور جزا کی منزل میں ہو جائے گا۔ تو جس طریقے سے شرط کی جزا پر فا داخل ہوتا ہے، اسی طریقے سے اس مبتدا کی خبر پر فا داخل ہوتا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ وہ مبتدا جو شرط کے معنی کو متضمن ہو، تو وہ مبتدا اوپر تو یا تو اس میں موصول ہوگا، کیا ہوگا؟ اس کا صلہ فعل ہوگا، الذی یاتینی، الذی اسم موصول، یاتینی فعل فاعل مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے صلہ، موصول اپنے صلہ سے مل کر مبتدا، فلہو فا جزائیہ، لہو جار مجرور سے مل کر خبر مقدم، اور درہم مبتدا مؤخر، خبر مقدم مبتدا مؤخر سے مل کر جو ہے یہ بنے گا، کیا بنے گا؟ جزا۔ خبر ہے ویسے جزا کے منزل میں ہے، تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جو ہے جملہ اسمیہ خبریہ ہو، اور ویسے شرط کے معنی کو متضمن ہونے کی وجہ سے جملہ شرطیہ جزائی ہے۔ تو وہ مبتدا جو شرط کے معنی کو متضمن ہو، اس میں موصول ہوگا، اس کا صلہ کیا ہوگا؟ فعل ہوگا، یا اس کا صلہ جو ہے دوسری مثال میں ظرف ہوگا، الذی فی الدار، وہ جو گھر میں ہے اس کے لیے درہم ہے۔ اب دوسری مثال کے اندر فی الدار جو ہے یہ کیا ہے؟ الذی کا صلہ ہے اور یہ ظرف ہے، ترکیب اس کی وہی ہوگی، سمجھ گئے؟ دو مثالیں ہو گئی۔ یا وہ مبتدا جو شرط کے معنی کو متضمن ہو، نکرہ موصوفہ ہوگا، نکرہ ہوگا جس کی صفت فعل ہوگی، کلو رجل یاتینی فلہ درہم، تو رجل موصوف ہے، یاتینی اس کی صفت جو ہے فعل ہے۔ یا نکرہ ہوگا اس کی صفت جو ہے وہ ظرف ہوگی، جیسے کلو غلام فی الدار فلہ درہم، تو وہ مبتدا جو شرط کے معنی کو متضمن ہو، اس میں موصول ہوگا، اس کا صلہ یا تو فعل ہوگا یا ظرف ہوگا، یا وہ مبتدا جو شرط کے معنی کو متضمن ہو نکرہ ہوگا، اس کی صفت فعل ہوگی، کلو رجل یاتینی، یا اس کی صفت جو ہے ظرف ہوگی، کلو رجل فی الدار فلہ درہم۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب کہتے ہیں کہ پہلی والی دو مثالیں جو ہیں اس میں ایک مثال یہ بھی ہے کہ یا وہ اس میں موصول ہوگا، وہ مبتدا جو شرط کے معنی کو متضمن ہو، وہ اسم ہوگا جو موصول کا موصوف ہو، جو کیا ہو؟ موصول کا موصوف۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم، فإنہ ملاقیکم یہ خبر ہے۔ تو دیکھیے وہ مبتدا جو شرط کے معنی کو متضمن ہے وہ کون ہے؟ الموت ہے، اور وہ جو ہے اسم موصول کا موصوف ہے۔ کیا ہے؟ اسم موصول کا موصوف ہے۔ الموت جو ہے الذی کا موصوف ہے، سمجھے؟ تو ایسے وہ مبتدا جو شرط کے معنی کو متضمن ہو وہ موصوف ہوگا، کس کا؟ اسم موصول کا، تو ایسے مبتدا کی خبر پر بھی فا کا دخول صحیح ہے۔ یا وہ مبتدا جو شرط کے معنی کو متضمن ہو، ایسا اسم ہوگا جو نکرہ کی طرف مضاف ہو، ایسا جیسے کلو غلامی رجل، تو غلام ایسا اسم ہے جو نکرہ کی طرف مضاف ہے، تو لہذا اس کی خبر پر بھی فا کا دخول صحیح ہے۔ تو یہ جو ہے دونوں مثالیں جو ہیں یہ بھی اسی مبتدا کے اندر کیا داخل ہیں۔ تو مبتدا جو شرط کے معنی کو متضمن ہوگا، ایسا اسم ہوگا جو موصول کا موصوف ہو، یا ایسا اسم ہوگا جو نکرہ کی طرف کیا ہو؟ مضاف ہو۔
تو لہٰذا یہاں پر خبر پر فا داخل کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ جب مبتدا شرط کے معنی کو متضمن ہے تو مبتدا اور خبر جو ہے یہاں پر شرط اور جزا کی منزل میں ہے، اور جس طریقے سے شرط کی جزا پر فا داخل ہوتا ہے لہٰذا یہاں پر بھی جو ہے مبتدا کی خبر پر فا داخل ہوتا ہے. سمجھ گئے آپ کو؟ اسی سبب ہے. وقد يتضمن المبتدأ معنى الشرط فيصح دخول الفاء في الخبر. اور کبھی مبتدا شرط کے معنی کو متضمن ہوتا ہے تو خبر میں فا کا دخول صحیح ہوتا ہے، اور وہ مبتدا ہے کیا؟ وذالک الاسم الموصول بفعل او ظرف. وہ مبتدا اسم موصول ہوگا فعل کے ساتھ یا ظرف کے ساتھ. مطلب کیا؟ فعل کے ساتھ جس کا صلہ فعل ہوگا یا او النکرۃ الموصوفۃ بہما، یا وہ مبتدا نکرہ ہوگا جو فعل یا ظرف کے ساتھ میں موصوف ہو، جس کی صفت فعل ہو. جیسے الذی یاتینی فلہ درہم، فعل کی مثال ہو گئی. الذی فی الدار فلہ، دونوں کے ایک ساتھ دے دیے انہیں. الذی یاتینی او فی الدار فلہ درہم، اور وہ کل رجل یاتینی او فی الدار فلہ درہم. تو یہاں پر ایک ساتھ مثال دے دی کہ کل رجل یاتینی کہہ دو یا کل رجل فی الدار فلہ درہم. اب انہوں نے جو دو مثالیں ہیں کہ وہ مبتدا ایسا اسم ہوگا جو موصول کا موصوف ہو، یا وہ مبتدا جو شرط کے معنی کو متضمن ہو ایسا اسم ہوگا جو نکرہ کی طرف مضاف ہو. یہ دو مثالیں جو ہے علامہ ابن حاجم نے بیان نہیں کی ہیں، لیکن شرح جامع کے اندر علامہ جامی نے بیان کی ہے. قل ان الموت الذی اور کلو غلام رجل یاتینی اور فی الدار فلہ درہم، ان دونوں مثالوں کو علامہ جامی نے شرح جامع کے اندر بیان کیا ہے. ارے بات سمجھ آ رہی ہے؟ بات نہیں. دیکھیے ایک ہے لیتا اور ایک ہے لعلہ. اس میں سے کون سا روپ میں سے ہے یہ لیتا لعلہ؟ بول. کس میں سے ہے یہ؟ بول کس میں سے دونوں یہ لیتا لعلہ؟ ترجی میں سے. ان کا ان لاکن لیتا لعلہ حروف مشتمل ہے. لیتا جو ہے وہ ترجی کے لیے آتا ہے، تمنی کے لیے آتا ہے، اور لعل جو ہے یہ ترجی کے لیے آتا ہے. سمجھ گئے؟ ایک مسئلہ یہ بیان کرتے ہیں کہ دیکھیے وہ مبتدا جو شرط کے معنی کو متضمن ہو، اگر ایسے مبتدا پر لیتا کو یا لعلہ کو داخل کر دیا جائے تو لیتا اور لعلہ جو ہے ایسے مبتدا کی خبر پر فا کے داخل ہونے کو روک دیں گے. کیا کر دیں گے؟ کیوں روک دیں گے؟ دیکھیے آپ نے پڑھا ہے کہ شرط اور جزا جو ہے وہ اخبار کی قبیل سے ہے. کس کی قبیل سے ہے؟ اور لیتا اور لعلہ جو ہے یہ انشاء کی قبیل سے ہے. کس کی؟ یعنی انشاء میں سے ہیں لیتا اور لعلہ. اب دیکھیے یہاں پر یہ اس مبتدا کی خبر پر جو فا داخل ہو رہا تھا وہ اس لیے داخل ہو رہا تھا کہ مبتدا اور خبر جو ہے وہ شرط اور جزا کے مشابہ ہو گئے. اس کے مشابہ ہو گئے، شرط اور جزا کے مشابہ ہو گئے. اور آپ جانتے ہیں کہ شرط اور جزا جو ہے یہ اخبار کی قبیل سے ہیں. تو جب ایسے مبتدا پر لیتا اور لعلہ داخل ہوں گے تو یہ فا کے دخول کو منع اس لیے کر دیں گے کہ لیتا اور لعلہ جو ہے کلام کو خبریت سے انشائیت کی طرف نکالیں گے. کلام خبر تھا اور اب کیا ہو جائے گا؟ لیتا اور لعلہ داخل ہونے کی وجہ سے انشاء ہو جائے گا. تو اب چونکہ مبتدا اور خبر پر فا داخل ہو رہا تھا شرط اور جزا سے مشابہت کی وجہ سے، اور جب لیتا اور لعلہ ایسے مبتدا داخل ہوئے تو انہوں نے کلام کو خبریت سے انشائیت کی طرف نکال دیا.
تو مبتدا اور خبر کی مشابہت جو ہے وہ شرط اور جزا سے ختم ہو گئی. یعنی فا داخل ہو رہا تھا شرط اور جزا سے مشابہت کی وجہ سے، اور شرط اور جزا جو ہے وہ اخبار کی قبیل سے ہیں. تو جب مبتدا پر لیتا اور لعل داخل ہوئے تو ان دونوں نے کلام کو خبر سے انشاء کی طرف نکال دیا. تو جب کلام خبر سے انشاء کی طرف نکلا تو اب مبتدا اور خبر کی مشابہت شرط اور جزا سے ختم ہو گئی. تو فا داخل ہو رہا تھا مشابہت کی وجہ سے، جب مشابہت ختم ہو گئی تو اب مبتدا کی خبر پر فا داخل ہو گئی. ارے بات سمجھ آ رہی ہے؟ پھر کہتے ہیں وَلَيْتَ وَلَعَلَّ مانعان بالاتفاق. لیتا اور لعل نیچے لکھا ہوا بھی ہے، ہما حرفان من حروف المشبہ بالفعل. لیتا اور لعل جو ہے بالاتفاق خبر میں فا کے دخول سے مانے ہیں. وجہ سمجھ گئے؟ وَأَلْحَقَ بَعْضُهُمْ إِنَّ بِهِمَا، اور بعض لوگوں نے اور بعض سے مراد کون ہے سیبے وغیرہ انا کو ان دونوں کے ساتھ میں لاحق کیا ہے. مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے لیتا اور لعل مبتدا پر داخل ہونے کے بعد یہ خبر پر فا کے دخول کو منع کر دیتے ہیں، اسی طریقے سے ایسے مبتدا پر اگر انا داخل ہو جائے تو انا بھی جو ہے خبر پر فا کے دخول کو منع کر دے گا. کیا کر دے گا؟ لیکن بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہاں پر انا جو ہے منع نہیں کرے گا، بلکہ انا جو ہے کلام کو خبریت سے انشائیت کی طرف نہیں نکالے گا. اب انہوں نے کیوں کہا، پہلے کی بات دل سن دو کہ انہوں نے جو ہے ان دونوں کے ساتھ لاحق کیا ہے کہ جس طریقے سے لیتا اور لعل خبر پر فا کے دخول کو منع کر دیں گے، اسی طریقے سے انا جب ایسے مبتدا پر داخل ہوگا جو مبتدا شرط کے معنی کو متضمن ہو تو انا بھی جو ہے خبر پر فا کے دخول کو منع کر دے گا. کیوں منع کرے گا؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ دیکھیے انا جو ہے وہ تحقیق کے لیے آتا ہے، آتا نہیں آتا ہے، اور شرط اور جزا جو ہے یہ تردد پر دلالت کرتی ہیں. اگر تو آئے گا تو ایسا ہوگا، اگر تو میرے پاس آئے گا تو میں تجھے پیسے دوں گا. پیسے کی بجائے پٹائی بھی ہو جائے گی کبھی کبھی. تو یہ تو تردد ہے، اس کا نام تحقیق نہیں ہے. تو اب چونکہ شرط اور جزا یہ تردد کے لیے آتی ہیں اور انا جو تحقیق کے لیے آتا ہے، تو لہٰذا جب مبتدا پر انا داخل ہوگا تو یہ کیا ہے مشابہت کو ختم کر دے گا. مبتدا اور خبر کی جو مشابہت شرط اور جزا سے تھی، تو شرط اور جزا شک کے لیے آتے ہیں اور انا تحقیق کے لیے آتا ہے. تو مبتدا کی خبر پر جو فا داخل ہو رہا تھا وہ مشابہت کی وجہ سے ہو رہا تھا. اب یہاں پر انا کے داخل ہونے کی وجہ سے انا تحقیق کے لیے آتا ہے، شرط اور جزا تردد کے لیے آتے ہیں. تو انا کے دخول کی وجہ سے جو ہے یہ مشابہت ختم ہو جائے گی. جب مشابہت ختم ہو جائے گی تو پھر انا کی خبر پر فا داخل نہیں ہوگا. یہ علامہ سیوطی کا قول ہے. بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ دیکھیے انا جو ہے خبر پر فا کے دخول کو منع نہیں کرے گا، اس لیے کہ انا تحقیق کے لیے آتا ہے لیکن کلام کو خبریت سے انشائیت کی طرف نہیں نکالتا ہے. کلام کو انشائیت کی طرف نہیں نکالتا. جب نہیں نکالے گا تو مبتدا اور خبر کی مشابہت ختم نہیں ہوگی شرط و جزا سے. جب مشابہت ختم نہیں ہوگی تو پھر انا جو ہے فا کے دخول کو منع نہیں کرے گی. لیکن قول جو معتبر ہے راجح ہے وہ علامہ سیوطی کا ہے. ارے بات سمجھ آ رہی؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ایک ہے انا اور ایک ہے انا. تو جس طریقے سے انا فا کے دخول کو منع کرتا ہے اسی طریقے سے انا بھی کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اب کیا وجہ ہے کہ آپ نے انا کو بیان کیا انا کو چھوڑ دیا؟ دونوں کو بیان کر دیتے کیا کہہ دیتے؟ انا کہہ دیتے. تو علامہ جامی نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ دیکھیے انا کا قول جو ہے
علامہ سیبوی کا ہے، اور یہ جو ہیں استاد ہیں، معتبر ہیں. اور انا کا قول جو ہے وہ بعض نحویوں کا ہے. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو معتبر شخصیت ہوتی ہے اس کے قول کا ذکر کر دیا جاتا ہے، تو جو عام لوگوں کی بات ہوتی ہے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے. اس لیے جو ہے یہ ایک بڑے عالم کا قول تھا، اس لیے ان کو قول کی اہمیت دی گئی اور انا کو بیان کیا گیا. اور انا کا قول جو بعض نحویوں کا ہے ان کے قول کو اہمیت نہیں دی گئی اور اس کو بیان نہیں کیا گیا. سمجھ گئے بات کو؟ کہتے ہیں وَلَيْتَ وَلَعَلَّ مَانِعَانِ بِالْاتِّفَاقِ، لیتا اور لعلہ بالاتفاق خبر میں فا کے دخول سے معنی ہے. وَأَلْحَقَ بَعْضُهُمْ إِنَّا بِهِمَا، اور بعض لوگوں نے انا کو ان دونوں کے ساتھ لاحق کیا ہے. کن دونوں کے ساتھ؟ لیتا اور لعلہ کے ساتھ لاحق کیا ہے. اور پڑھا دوں؟ پڑھ لو، ایک اوپر پڑھ لو. ہیں؟ چلو پڑھنا آسان. بات پوری ہو گئی ہے. وَقَدْ يُحْذَفُ الْمُبْتَدَأُ، دیکھیے میں نے بتلایا تھا کہ جب قرینہ اور قائم مقام دونوں ہوتے ہیں تو حذف کرنا بھول واجب ہوتا ہے. میرے کو قرینہ بھی ہو اور قائم مقام بھی ہو تو حذف کیا ہوتا ہے؟ اور قرینہ ہو لیکن قائم مقام نہ ہو تو حذف کیا ہوتا ہے؟ جائز ہوتا ہے. وجوب اور جواز میں فرق یہ ہے کہ وجوب کے اندر جو ہوتا ہے حذف کرنا ضروری اور لازم ہوتا ہے، اور جواز کے اندر اختیار ہوتا ہے. چھا تو آپ حذف کر دو، تو اس کو ذکر کرنا. اب کہتے ہیں کہ کبھی کبھی مبتدا کو حذف کیا جاتا ہے قرینے کے قائم ہونے کی وجہ سے جوازن. جیسے مستحل کا قول، چاند دیکھنے والے کا قول الہلال واللہ، کیا ہے؟ الہلال. تو الہلال خبر ہے اور اس کا مبتدا یہاں پر ھذا محذوف ہے. کیا ہے؟ ھذا محذوف ہے اور یہاں پر مبتدا کو حذف کر دیا گیا قرینے کے قائم ہونے کی وجہ سے. اور یہاں پر قرینہ کیا ہے؟ چاند دیکھنے والے کا حال. چاند دیکھنے والا جب چاند دیکھتا کہتا ھذا الہلال، یہ چاند. تو اب کہہ دیا اس نے الہلال واللہ، خدا کی قسم چاند، خدا کی قسم چاند. اور جو مبتدا کی خبر کو ذکر کر دیا، جو مبتدا تھا ھذا اس کو چھوڑ دیا. بچے جب چاند دیکھتے ہیں تو چاند کی طرف اشارہ نہیں کرتے ھذا الہلال، بلکہ کہتے ہیں الہلال واللہ. عرب والے الہلال واللہ، خدا کی قسم چاند، یعنی یہ چاند ہے، چاند دیکھتے تھے. تو یہاں پر ھذا مبتدا کو حذف کر دیا گیا. قرینہ کیا ہے؟ چاند دیکھنے والوں کا حال. یہ تو مسئلہ ہو گیا. اب یہاں پر ایک سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کہ یہاں پر مبتدا محذوف ہے، ھذا محذوف ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ نے مبتدا کو محذوف کیوں مانا؟ یہاں پر الہلال کو مبتدا بنا دیتے اور اس کی خبر کو ھذا کو یہاں پر محذوف مان لیتے. اس میں کیا خرابی تھی؟ کیا کہتے؟ الہلال واللہ. تو یہاں پر الہلال مبتدا ہے اور یہاں پر اس کی خبر ھذا محذوف ہے. یہ کیوں نہیں کہا آپ نے؟ سمجھ گئے اعتراض؟ جواب یہ ہے کہ جب چاند دیکھنے والا چاند دیکھتا ہے تو انگلی کے اشارے سے چاند کو متعین کرتا ہے کہ یہ چاند. ایسا نہیں ہے کہ چاند دیکھنے کے بعد میں اشارہ کرے، بلکہ چاند دیکھنے سے پہلے اشارہ کرتا ہے. ارے بات سن رہے ہو؟ چاند دیکھنے والا جب چاند دیکھتا ہے تو پہلے اشارہ کرتا ہے چاند کی طرف. ایسا نہیں ہے کہ چاند دیکھنے کے بعد میں اشارہ کرے. ایسا نہیں ہے کہ چاند یہ ہے، بڑا بیوقوف آدمی ہے، چاند یہ ہے، بلکہ کیا ہے کہ چاند دیکھنے والا جب چاند دیکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ ھذا الہلال، یہ چاند ہے. ایسا نہیں کہ چاند یہ ہے. تو پہلے وہ اشارے کو متعین کرتا ہے، بعد میں ہلال کو ذکر کرتا ہے. تو یہاں پر جو ہے
چاند دیکھنے والا جب چاند دیکھتا ہے تو پہلے چاند کی طرف اشارہ کرتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ چاند دیکھنے کے بعد میں اشارہ کرے. تو جب پہلے اشارہ کرے گا تو یہاں پر مبتدا محذوف مانا جائے گا، نہ کہ اس کے خبر کو محذوف مانا جائے گا. بات سمجھ آ گئی؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ کہا الہلال واللہ، کیا کہا؟ کہتے ہیں کہ یہاں پر مبتدا اور خبر کی بات چل رہی ہے تو الہلال کہہ دیتے تو تب بھی تو کام چل جاتا. الہلال الہلال، بلہ کیوں کہا؟ کیا کہا؟ الہلال واللہ، بلہ کیوں کہا؟ جب مبتدا اور خبر کی بات چل رہی ہے ہلال کہہ دیتے اور یہ کہہ دیتے ہلال سے پہلے حاضر مبتدا محذوف ہے، بلہ کیوں بڑھایا؟ یہ تو کافیہ کے اختصار کے منافی ہو گئے. کافیہ تو مختصر ہے. اتنا سمجھ گئے؟ اس کے جواب دو ہیں. ایک جواب یہ ہے، طبیعت ٹھیک ہے تیری؟ بخار آنے والا 4-5 دن میں سے. ایک جواب یہ ہے کہ اگر بلہ کو ذکر نہ کرتے اور پھر کہتے الہلال، کیا کہتے؟ اس کو ساکن پڑھتے الہلال الہلال، تو کوئی یہ سمجھ جاتا کہ یہاں پر جو ہے الہلال منصوب ہے اور اس کا فعل محذوف ہے، تو اس کے نصب کا وہم ہو جاتا. اور جب اس کے ساتھ میں واللہ کہا تو اب ہلال پر جو پیش کیا جائے گا الہلال واللہ. الہلال واللہ نہیں کہا جائے گا تو کیا کہا جائے گا؟ تو اگر واللہ کو ذکر نہ کرتے تو ہلال پر نصب کا وہم ہو جاتا. کوئی یہ سمجھ لیتا کہ ہلال یہاں پر مفعول ہے اور اس کا فعل انظر محذوف ہے، انظر الہلال. تو جب واللہ کو ذکر کر دیا تو یہاں پر لام پر پیش پڑا جائے گا اور نصب کا جو وہم ہو رہا تھا وہ ختم ہو جائے گا. سمجھے بات کو؟ ایک بات. دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ واللہ کو ذکر کیوں کیا گیا؟ اہل عرب کی یہ عادت تھی کہ جب وہ چاند دیکھتے تھے تو اللہ کی قسم کھاتے تھے. چونکہ انسان 30 دن کا بھوکا پیاسا ہے اور عید کا جب چاند دیکھتا ہے تو انسان کو ایک عجیب خوشی ہوتی ہے، کیونکہ شیطان بھی کیا برغلاتا ہے کہ خوشی مناؤ، کیونکہ شیطان بھی جو 30 دن کے بعد میں چھوٹتا ہے تو انسان خوشی کو ارے واللہ ارے قسم سے رمضان کو ہے. چھتوں چڑھ جاتے تھے بچے، ارے قسم سے وہ دکھ رہا ہے، قسم سے وہ دکھ رہا ہے. بولتے نہیں بولتے بچے؟ تم بھی بولتے، تم بوڑھے تھوڑے ہو گئے. تو اہل عرب کی عادت تھی کہ جب وہ چاند دیکھتے تھے تو قسم کھاتے تھے، تو لہذا ان کی عادت کی وجہ سے جو ہے واللہ کہہ دیا گیا. ایک وجہ. دوسری وجہ کیا ہے کہ اگر واللہ ذکر نہ کرتے تو الہلال کو ساکن پڑھا جاتا، نصب کا وہم ہو جاتا. کوئی یہ سمجھ لیتا کہ الہلال منصوب ہے اور اس کا فعل یہاں پر محذوف ہے. تو واللہ ذکر کر دیا گیا تاکہ نصب کا وہم نہ ہو اور اس پر رفع پڑا جائے اور یہ سمجھا جائے کہ یہاں پر الہلال خبر ہے اور اس کا مبتدا یہاں پر محذوف ہے. ہر بات میں آ رہی ہے؟ ہاں، اس کو یاد کر لینا صحیح طریقے سے، امتحان میں آ جاتا ہے. وقد يحذف المبتدا لقيام قرینۃ جوازا، اور کبھی مبتدا کو حذف کیا جاتا ہے قرینے کے قائم ہونے کی وجہ سے جوازا، کقول المستحل الہلال واللہ، جیسا کہ چاند دیکھنے والے کا قول الہلال واللہ. بات ختم ہے. چلو اور پڑھا دوں، بیٹھ بیٹھ پڑھا دوں پوری کتاب اگر پڑھنا چاہو. چلو کتنا ٹائم ہوا؟ دیکھو یاد سب کو کرنا ہے تو بخشش بالکل نہیں ہوگی. میری برائی کرو یا کچھ کرو، کتاب سنانا کلاس کے اندر، سمجھ گئے؟ ہاں کتاب سنانا. مجھے اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ برا گئی اچھا